रोज़ा रखकर 9 घंटे हिसाब देने वालों को जो है वो हम सलाम पेश करते हैं। हिसाब लेने वालों के लिए भी दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको तअस्सुब से बालातर होकर शैतानी आवाज़ों के ऊपर गान ना धरे। अगर उन्होंने एक दफ़ा इस्तीफ़ा दे दिया था लीडरशिप के कहने पे तो उसमें स्टिक करना चाहिए था। पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है उनकी इस बात को अच्छी नज़र से नहीं देखती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने एक सियासी कारकुन का सियासी तौर पे जो है उसका कत्ल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जब बात कर रहे थे तो उन्हें बार बार ये ख्याल सता रहा है कि JIT तासुब बरतेगी उनके क़यादत के साथ, और उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब दुआगो थे कि तासुब ना हो, लेकिन वो बार बार उनकी पार्टी जो है वो इस बात का इजहार करती रहती है कि JIT पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और JIT पे वक्तन फ़वक्तन ख़ुसूसन उन 2 अराकीन पे जिन पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत अटैक करती रहती है। अब ये जो फुटेज एक निकली थी, एक तस्वीर हुसैन नवाज की बाहर आई थी, इस तस्वीर के हवाले से भी ये तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि ये JIT ने निकाली है और JIT की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि कल जब प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे तो मुस्लिम लीग नून के रुकन बार बार कह रहे थे कि क्या JIT से तहकीकात की जाए इस तस्वीर पर। तो JIT का जुडिशल अकेडमी से क्या ताल्लुक? वो तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जो तहकीकात करनी है वो जुडिशल अकेडमी में सिक्योरिटी पर मामूर अमला है जो वजारत दाखिला के अंडर हो सकता है, या आप कह रहे हैं नहीं है, तो उनसे ये तहकीकात हो सकती हैं। पता चल जाएगा तस्वीर किसने निकाली और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। निहाल हाशमी ने आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी बदस्तूर सेनेट के मेंबर हैं। उन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो ये कहते हैं कि दबाव था उनके ऊपर, जिस वजह से उन्होंने दिया था, यानी दबाव तो उनके ऊपर पार्टी की तरफ से ही था। उन्होंने वो इस्तीफा कबूल ना करने के लिए सेनेट के चेयरमैन से दरखास्त की है और उन्होंने कहा है कि वो अब इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं। 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो वजह हुकूमत खुद बयान कर रही है कि निहाल हाशमी किसी और की गोद में जाकर बैठ गए हैं, या उनका ज़मीर जाग गया है, दूसरी तरफ से लोग ये कह रहे हैं, या उनको ये खौफ पैदा हो गया है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर वो गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि सेनेट के मेंबर्स को कुछ चीज़ों पे इस तरह के कानून में गुंजाइश मौजूद है कि सेनेट के मेंबर को बराह रास्त क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो इस्तीफा देते हैं तो फिर उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। मेरे साथ जो मेहमान मुझे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक PMLN से, बहुत शुक्रिया आपका, तर्जुमान है वज़ीर आज़म हाउस के। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, बहुत शुक्रिया आपका, मेंबर कौमी असम्बली हैं। सैयदा शहला रजा साहिबा डिप्टी स्पीकर है सिंध असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बड़ी मेहरबानी, आपका भी ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं मेरे ऊपर दबाव था, ये किस चीज का दबाव था सर उनके ऊपर? और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अगर उन्होंने की है तो ये कैसे की है? क्योंकि आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि अभी भी ये स्ट्रेटजी आपकी पार्टी की है, ये कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, आप मिले हुए हैं बीच में से। नहीं, बड़ी सबसे पहली बात तो ये जी कि जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई वो अनएक्सेप्टेबल गुफ्तगू है, इनडिफेंसिबल और अनएक्सेप्टेबल गुफ्तगू है, और जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया उसके खिलाफ तो जिद्दोजहद है तमाम सियासी जमातों की, PMLN की भी, दीगर सियासी जमातों की भी जिद्दोजहद है उसके खिलाफ, तो उसको कैसे टॉलरेट किया जा सकता है। और आज जो उनका रवैया है वो बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि दबाव उन पे क्या था, जो पार्टी के एक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी थी और उस बाबत उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन आज जो उनकी तरफ से एक नया रवैया सामने आया है ये बड़ा अफसोसनाक है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन पार्टी ने इसका नोटिस लिया है और आज आर्टिकल 147 या आर्टिकल 47 जो मंशूर का है पार्टी के, उसके तहत एक डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसको वो बना दी गई है ज़ेरे सरकर्दगी राजा जफरुल हक साहब के। ये हुआ क्या निहाल हाशमी को? ये डिसिप्लिनरी कमेटी जो है हुआ क्या उनको? कुछ अच्छे खिलाफ बोल रहे थे, हमें तो अचानक आपके खिलाफ ये सारे जो भी
آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس سے کس قدر نقصان ہوا ہے وزیر اعظم کو بھی اور پارٹی کو بھی، اور ایک طرح سے حکومت کو بھی نقصان ہوا ہے، اگرچہ نہال ہاشمی صاحب حکومت کا کبھی بھی حصہ نہیں رہے، وہ تو لیجسلیٹو اسمبلیز کا حصہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کے 3 آرگنز ہوتے ہیں، ایک ایگزیکٹو حکومت، دوسرا لیجسلیٹو اسمبلیز نیشنل اور سینٹ، اور تیسرا جو ہے وہ جوڈیشری. تو ان کا حکومت سے اگرچہ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن پھر بھی حکومت کے اوپر ریمارکس آئے اور لوگوں نے بھی بہت لے دے کی. تو انہوں نے جو کیا ہے اسے وزیر اعظم کے کیس کو نقصان پہنچا ہے، وزیر اعظم کو نقصان پہنچا ہے، پارٹی کو نقصان پہنچا ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ استعفیٰ جو انہوں نے دیا ایک ان کا اچھا رویہ تھا، اس پہ انہیں قائم رہنا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں جیسے ڈاکٹر پہلے بابر اعوان صاحب یا دیگر سینیٹرز، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بھی پہلے اسی طرح کا رویہ دکھایا ہے، تو یہ نامناسب ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے. اور ہماری پارٹی جو ہے وہ تو اس پہ بڑی سخت لائن لے رہی ہے، اور آج میں نے جیسے آپ کو بتایا ڈسپلنری کمیٹی 5 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے گی کہ ان کو پارٹی کے اندر ان کا کیا سلسلہ چلے گا. رائٹ. محمود صاحب، یہ واقعی میں نہال ہاشمی کسی کی اور کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، یا یہ بھی حکومت کی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ نہال ہاشمی کو بے شک استعفیٰ لے لیا تھا لیکن نہال ہاشمی سے ڈسٹنس نہیں ہو پائی تھی پی ایم ایل این. یہ جو اب ہو رہا ہے اس سے یہ تاثر بڑی تیزی سے بنے گا کہ نہال ہاشمی بالکل ایک الگ اینٹیٹی ہے، پی ایم ایل این اور اس کی سوچ بالکل ایک الگ چیز ہے. یہاں وہ حکومت یہ باور کروانے میں عدلیہ کو کم سے کم کامیاب ہو جائے گی کہ دیکھیں وہ تو آدمی غلط تھا، ہم سے تو بہت دور چلا گیا. سر عمران، 2 ہی پاسبلٹیز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ بیچارہ بڑا بھولا بھالا سا آدمی ہے، اس نے نا سمجھی میں تقریر کر دی، اور نا سمجھی میں پارٹی نے اس کو کہا کہ جب اس کو کہا کہ آپ ریزائن کرو اس نے کرا نا سمجھی میں. پھر اس کو خیال آیا کہ شاید میں نے جلدی کر دی ہے اور وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کے لیے ایک ڈسپلنری کمیٹی وغیرہ بن گئی ہے. 2-3 چیزیں. دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی ایک غور طلب ہے کہ یہ سارا ایک بہت ہی ایک ناٹک ہے کہ پہلے اس کو تیار کیا کہ بھئی تم گالیاں دو جوڈیشری کو اور باقی اداروں کو، اور بڑی سخت زبان استعمال کرو، نامناسب زبان جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. اس کے بعد اس کو کہو کہ اچھا بھی تم استعفیٰ دے دو، کہ وہ کورٹ کو جا کہنا تھا کہ جی ہم نے دیکھے کتنا سخت اس کے اوپر ایکشن لیا ہے. اور پھر اس کو کہے کہ اچھا نہیں اب تم ایسے کرو کہ ہم یہ ڈسپلنری کمیٹی وغیرہ بنا دیں گے لیکن تم اس سے منحرف ہو جاؤ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے 2 اراکین تھے ہماری جماعت کے، بلکہ 3، جنہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اور ہم نے ان کے خلاف جب پروسیڈ کرنا چاہا تو ہمیں پتا چلا کہ جو پتہ ہونا چاہیے تھا پہلے بھی کہ جو قانون ہے فلور کراسنگ کا جس پہ کسی کی رکنیت اسمبلی کی ختم ہو سکتی ہے، وہ صرف 2 صورتوں میں ہے. کہ ایک یہ کہ آپ کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جس میں پارٹی ایک طرف جا رہی ہو اور آپ پارٹی کے خلاف ووٹ دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا فائنانس بل، یعنی کہ جس طرح آج کل نیشنل اسمبلی میں چل رہا ہے فائنانس بل، کہ اگر آپ فائنانس بل میں پارٹی ڈائریکٹو کی خلاف ورزی کریں، ادروائز آپ ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی آپ کی ممبرشپ ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی ہے، یہ چاہے جس نتیجے پہ بھی پہنچے، اگر یہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ بہت ہی برا آدمی ہے، اس نے پارٹی کی بہت سخت خلاف ورزی کی ہے، اس کو پارٹی سے نکال دو، پھر بھی اس کی سینٹ کی سیٹ قائم رہتی ہے. یہ جو سٹیپ لیا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دیتا یا مجھے سینٹ کی رکنیت سے نہ ہٹایا جائے، یہ سٹیپ کیا مددگار نہیں ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے یہ ثابت کرنے میں کہ دیکھیں وہ آدمی غلط تھا؟ دیکھیں مختلف قسم کی عمران، بڑے مختلف قسم کی سٹریٹجیز آج کل آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ تصویر والی بھی ایک سٹریٹجی ہے، اور چیزیں کی بھی سٹریٹجی ہے. یہ نہال ہاشمی کا دھیان دینا واپس لینا، یہ بھی ایک سٹریٹجی ہے. لیکن اگر یہ خیال ہے کسی کا کہ اس طریقے سے نہال ہاشمی واقعی ایک باغی ثابت ہو جاتا ہے اور پارٹی کہتی ہے جناب یہ تو اتنا باغی ہے کہ اس نے استعفیٰ ہی واپس لے لیا، تو کیا اس سے لوگ بہت مطمئن ہو جائیں گے؟ میرا تو نہیں خیال. ہمیں تو جو جتنی بھی جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں
ان کی تو رائے یہی ہے کہ یہ سارا ایک بہت بڑا ایک الیبوریٹ ڈرامہ ہے, ایک ناٹک ہے, اس کے اندر مختلف رول لوگوں کو اسائن کیے گئے ہیں اور وہ ان رول کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. نہال ہاشمی اگر باغی ہے, نون لیگ سے بغاوت کی ہے, تو پھر آپ کی پارٹی کے موقف کے مطابق اس ساری گیم کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے, یا آپ کے کچھ رہنما کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب ہیں, تو پھر نہال ہاشمی کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ جو الفاظ ان کی زبان پر تھے وہ الفاظ کس کے تھے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ ہمیشہ اس ٹائپ کے لوگوں کو پالتے ہیں. جب انہوں نے اٹیک کیا تھا سپریم کورٹ پر, تو جب بھی اختر رسول, طارق عزیز وغیرہ تھے, اور پھر اختر رسول کو بعد میں نوازا بھی گیا. پھر ابھی آپ حالیہ دیکھیں تو اس میں مشاہد اللہ خان جو آج کل پھر کھل گئے ہیں اور بہت بول رہے ہیں اور بڑی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, ان کا بھی آپ نے دیکھا ہے. اس سے پہلے پرویز رشید اور تھارے, یہ سب یہ اس طرح کے لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں. دانیال عزیز ہیں, حنیف عباسی ہیں, اور مریم اورنگزیب نے بھی بہت سنبھل کے وار کیے. آصف کرمانی نے بھی ساری یہ باتیں کی. وہ جس سٹائل کی آپ بات کریں, کل چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی یہی کہا. انہوں نے کہا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ چاہے ایک رات کے لیے جیل میں جائیں, یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو جیل بھیجا جائے. یہ آپ وہی تذکرہ کر رہی ہیں. کل چودھری شجاعت حسین صاحب نے پریس کانفرنس کی. بالکل چودھری شجاعت وزیر داخلہ تھے, اور میں اب پہلے انہی کی بات کر دوں پھر جوڈیشل کمپلیکس پہ آؤں گی. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس زمانے میں میاں نواز شریف جو تھے وہ اتنے ایکسٹریمزم پہ تھے کہ جسٹس کے گھروں کے بیڈ روم میں بھی ٹیپ لگے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے یہ اطلاع وزیر داخلہ ہی دے سکتا ہے, اس وقت ان کے وزیر داخلہ تھے. اب جہاں تک جوڈیشل کمپلیکس کی بھی بات ہے, وہاں پر جے آئی ٹی کا لینا دینا نہیں ہے, لیکن یاد ہوگا شفقت محمود صاحب کو کہ جب اے پی سی ہوئی تھی تو پرویز رشید صاحب نے کہا کہ میں نے مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے فلانی جگہ اس کو سنا. یعنی کہ یہ بگڈ کرتے ہیں, اور یہ تصویر بھی بگڈ کیمرہ ہے, اپ سائڈ ڈاؤن ہے. تو ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ رہی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں سے متنازع کروایا, اور اس کے بعد جو ہے اب یہ مظلوم بننے کی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک منٹ, میں اس کے بعد جہاں تک نہال ہاشمی کی بات ہے, جہاں تک نہال ہاشمی کی بات ہے, وہ اتنے زیادہ کمیٹڈ آدمی ہے پی ایم ایل این کے, کہ جب نواز شریف صاحب کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا اور ان کو باہر کر دیا گیا تھا, تو کراچی میں مسلم لیگ کے جو 20-25 لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے وہ اور ممنون حسین تھے. تو پھر اس کا یہ ریوارڈ انہیں دیا گیا. کراچی کے حالات میں بڑا مشکل تھا ایم کیو ایم الطاف حسین کی موجودگی میں کسی پارٹی کے لیے کرنا, تو وہ اتنے کمیٹڈ ہیں, وہ کبھی نہیں ہٹے. انہیں ہر طرح کی دھمکی تھی. تو یہ وہ کوئی بچے نہیں ہیں, وہ ایک پریکٹیشنر لائر ہیں. انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اس گیم کو پلان کیا کہ میں کہوں گا, اگر 3 دن پہلے انہوں نے یہ سپیچ کی تھی, اور ایسی 2 سپیچ ہیں, ایک اور بھی اسی ٹائپ کی ہے, سنا گیا ہے. تو وہ وہاں پہ موجود لیگوں نے کیوں نہیں اپنے لوگوں سے کہا کہ انہوں نے ایسی سپیچ کی ہے؟ اور جب یہ وائرل ہوئی, جب ہی ہوا, تو اب یہ جو اسمبلی سے وہ سینٹ سے استعفیٰ نہ دینا ہے, وہ بھی یہی ہے کہ میں باغی ہو گیا اور بچا بھی لیا میں نے. تو یہ صورتحال میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ سمجھ نہیں رہے. نورا کشتی ہو رہی ہے. چلے, نورا کشتی یعنی پارٹی ہو رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے تو آپ پہ بھی الزام لگتا تھا. اس کا میں ایک بریک لے لیتا ہوں. لیکن نہال ہاشمی اگر تو پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں اور یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اکارڈنگ ٹو اپوزیشن, تو پھر تو صورتحال مختلف ہے. لیکن اگر وہ واقعی باغی ہو گئے ہیں اور کل کو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر عدلیہ کو اور جی آئی ٹی کو لے کر کیا سوچ ہے اور کیسے یہ پلان کرتے ہیں, اگر کوئی بھی الزام لگاتے ہیں بالفرض وہ جو غلط ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, تو پھر پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, آپ نے کہا انڈیفینسیبل ہے جو نہال ہاشمی نے کہا. اب اگر وہ باغی ہو گئے ہیں, جو ایک پرسیپشن ہے, اگر تو وہ باغی ہو گئے ہیں تو نہال ہاشمی کل کو کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کے لیے انڈیفینسیبل ہوگا. تو کس سچویشن میں چلی جائے گی آپ کی پارٹی؟ اگر تو وہ باغی ہو گئے ہیں تو باقی چیزیں بھی بتانی چاہیے. دیکھیے, جہاں تک باقی چیزیں بتانے کا تعلق ہے, اگر باقی چیزیں ہوں گی تو بتائیں گے, اور ہم تو اس کو بڑی اسٹریٹ فارورڈلی لے کر جا رہے ہیں. پہلے دن سے وزیر اعظم نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو پیش کیا ہوا ہے. اس وجہ سے کیا کہیں گے, وہ کہیں گے جو ہے تو جو ہے اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس معاملے کے اندر تو ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے.
لیکن دوسری یہ جو آپ نے ابھی بات چل رہی تھی دیر پہلے فائدے کی، جو بھی آپ کی پہلے بھی تمام شرکاء سے گفتگو ہوئی ہے، تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا ارد گرد دیکھیں، آپ اپنے پروگرام اور ہماری جو اس وقت کی گفتگو ہے ذرا اس کا تجزیہ کریں. جو روز شام کو 8 بجے اور 10 بجے ٹیلی ویژن پہ گفتگو ہوتی رہی نہال ہاشمی کے حوالے سے، اس کا تجزیہ کریں. جو اخباروں کے اندر ساری گفتگو ہوئی ہے ذرا اس کا تجزیہ کریں. جو پوزیشن سپریم کورٹ نے لی ہے اور جس طرح کا سخت رویہ اور جواب دیا ہے اور جو زبان استعمال کی ہے ذرا اس کا تجزیہ کریں. تو جب آپ ان تمام چیزوں کا تجزیہ کریں تو آپ پھر یہ سوچئے کہ اس سے مسلم لیگ کو کیا فائدہ ہوا، اس سے پرائم منسٹر کو کیا فائدہ ہوا، اس سے پرائم منسٹر کا جو یہ مقدمہ چل رہا ہے عدالت کے اندر اس کو کیا فائدہ ہوا، اس سے تفتیش کو کیا فائدہ ہوا. یعنی ایک وہ چیز جس میں ہر لحاظ سے نقصان ہمیں ہو رہا ہے. آپ نے اسکور تو سیٹل کر دیا تھا، آپ نے اس کو کنڈیمڈ بھی کر دیا، ان الفاظ کی مذمت بھی کر دی. وہ سلسلہ سسلین مافیا والا وہاں رکا تو نہیں نا. دیکھیے وہ بات آپ کی بجا ہے، وہ بات بجا ہے کہ حکومت نے افسوس کا اظہار کیا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ میں بات نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہال ہاشمی صاحب نے جو کیا اس کا جو ہمیں نقصان ہوا، اس کے نتیجے کے اندر جو تناؤ پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں جو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ہم کیا دیوانے ہیں کہ ہم نہال ہاشمی صاحب کو بولیں گے کہ تم ایک ایسا کام کرو جس کا تمام ملبہ جو ہے وہ ہمارے اور وزیر اعظم کے سر پہ گر جائے. اس وجہ سے یہ جو شک ہے اس کا تو علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. تو میں ایک 30-40 منٹ کے سر مجھے چھوٹی سی ایک فارمولا ہے سر، مجھے اس کا آپ ریپلائی کر دیں کہ کیا نہال ہاشمی کا استعفیٰ واپس لینے کا اعلان یا یہ فیصلہ پی ایم ایل این کی فیور میں نہیں گیا کہ آپ سے ایک آدمی بالکل ہی کٹ گیا آپ سے، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر بہت بڑا بیگ آ گیا تھا، بہت بڑا وزن آ گیا تھا آپ پہ؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پارٹی کا فیصلہ جو ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے تھا. ابھی گفتگو سے تھوڑی دیر پہلے چودھری صاحب مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے بڑے پرانے یہ ورکر ہیں، اور بالکل بڑے پرانے ورکر رہے ہیں، پارٹی کے بڑے پرانے ورکر رہے ہیں. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ یکلخت کو کیا ہوا ہے کہ ایک بات انہوں نے مان بھی لی جب ان سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، ورنہ استعفیٰ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر عدالت نے تب نوٹس لینا تھا تو عدالت اب بھی نوٹس لے سکتی ہے. یعنی یہ 2 دن کا جھاکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پارٹی نے ان کو کہا، ان کو شو کاز دیا، انہوں نے شو کاز وصول کیا، ان کی فوری طور پہ پارٹی کی ممبرشپ جو ہے معطل کی گئی. اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ سینٹ سے استعفیٰ دے دیں، انہوں نے سینٹ سے استعفیٰ دے دیا. لیکن آج جو ان کا رویہ ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں اپنا دیا ہوا استعفیٰ، اگر جو بات پرسوں ٹھیک تھی تو وہ آج ایک دم کیسے غلط ہو گئی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جس طرح پہلے کہا گیا کہ سینٹ کی سیٹ، ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں، کہ اگر سینٹ کی سیٹ وہ ہے، پارٹی کی سیٹ تو ان کی ملکیت نہیں ہے. پارٹی نے تو اپنا ڈسپلنری فیصلہ 5 دن میں کر لینا ہے جو آج کمیٹی بنی ہے. سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ اگر آپ اس کو ناٹک سمجھتے ہیں شفقت محمود صاحب، تو کس نوع، کیونکہ آج آپ نے کہا کہ اس یو ٹرن سے ایکسپوز ہو گئے ہیں بڑے بڑے لوگ، کون کون ہوا ہے؟ میں عمران اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ کچھ کامنٹ کروں. پہلے تو بات یہ ہے کہ نہال ہاشمی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ہوتا ہے نا زندگی میں، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھتے ہیں. اور انہوں نے جب مشرف کا تاریخ دور تھا اس میں انہوں نے مقابلہ کیا. ابھی شائلہ صاحبہ نے کہا کہ جو 20-25 لوگ کراچی میں پی ایم ایل این کے ہوتے تھے مشکل وقت میں بھی، اس میں بھی یہ شامل تھے بلا شبہ. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو اتنا زیادہ لائل ہو، جو اتنا زیادہ ہو، اور وہ اتنا لائل ہو کہ نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے اس کو کراچی سے اٹھا کے پنجاب میں اس کا ووٹ درج کرائے اور اس کو وہاں سے سینیٹر بنوائے جیلم سے، تو وہ کون سا ایسا خوف ہے یا کون سا ایسا ڈر ہے یا کون سی ایسی لالچ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سڈنلی 2 دنوں میں اس کا دماغ ایسا پھر جائے کہ وہ کہے کہ میں تو پارٹی کی کسی ڈائریکٹو کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، وہ یہ سارا ایک ناٹک ہے، یہ سارا ایک سوچی سمجھی چیز ہے. جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب ہم پاگل ہیں کہ ہم ایسا کام کریں گے کہ جو، دیکھیں جب آپ نے ایک چیز کو متنازع بنانا ہوتا ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی 2 پرونگ اسٹریٹجی ہے. پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جو سارا جوڈیشل پروسیس، جے آئی ٹی، یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کو متنازع بنا دو. اس کو متنازع بنانے میں مختلف لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں.
لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار جو تھا وہ نہال ہاشمی صاحب کا بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیلکولیشن جب آپ کرتے ہیں کسی چیز کی تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ فیصلہ جو ہے آپ کے حق میں جائے, یا لوگ یہ میں نواز شریف صاحب کی سیاسی زندگی کے 2 آپ کو مثالیں دیتا ہوں کوئکلی سر. کہ 1993 میں انہوں نے غلام اسحاق خان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی اور وہ ان کی حکومت فارغ ہو گئی. اس کے بعد 99 میں اگر مشرف کو ڈسمس نہ کرتے تو حکومت کرتے رہتے. تو یہ ریکلس چیزیں کرنے کی ان کی پرانی ایک تاریخ ہے. مثال کے طور پہ سارے آرمی چیفز کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے ان کا شروع سے لے کے اب تک. تو یہ ایک مزاج ہے, اور اس مزاج میں سپریم کورٹ کے ساتھ جھگڑا ہوا, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا. تو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے اوپر جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ سارا کا سارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک کئی دفعہ اس کو کہتے ہیں نفسیات میں کہتے ہیں سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر دیکھیں نا, آج تو بہت اس کا واویلا ہے, شور و غوغا ہے, لیکن اگر آپ شاید 2 مہینے کے بعد نہ ہو تو اگر ہاشمی کی سیٹ بچ جاتی ہے, وہ ممبر آف سینٹ بھی رہتا ہے, اس کو نقصان بھی کوئی نہیں ہوتا, اور وہ جو پرپز جس کے لیے اس کو تیار کیا گیا تھا وہ بھی پورا ہو جاتا ہے, تو پھر وہاں سارے کامیاب ہو گئے, اس کے اندر کسی کو نقصان بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ کہنا کہ جو بندہ مارشل لاؤں کا مقابلہ کر لے گا, کیا جس نے, وہ 1-2 دن میں کوئی ایسی چیز کو, کوئی ایسی لالچ آئی کہ وہ بالکل الٹا ہو گیا, تو یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو نہال ہاشمی کی میڈیا بھی گواہ ہے کہ وہ آدمی اس وقت پی ایم ایل این کے لیے لڑتا تھا جب پی ایم ایل این کے لیے پی ایم ایل این والے خود بھی نہیں لڑتے تھے, یعنی میاں صاحب اور ان کی فیملی باہر تھی. تو وہ آدمی کیسے ساتھ چھوڑ سکتا ہے؟ یہ اسٹریٹجی اپوزیشن کے مطابق انٹرنل اسٹریٹجی ہے حکومت کی, جس سے نہال ہاشمی ڈسٹنس بھی ہو جائیں گے حکومت سے, اور برڈن بھی ان کا کم ہو جائے گا, اور شاید سینٹ کی سیٹ بھی بچ جائے گی. میں اب شیلا رضا صاحبہ, ایک اعتزاز احسن صاحب نے آج 3 نقطے اٹھائے. جو تصویر لیک ہوئی جس پہ جے آئی ٹی متنازع بنائی جا رہی تھی, اس پہ انہوں نے کہا کہ نمبر 1 اس کا فائدہ کس کو ہوا اس تصویر کی لیکیج کا, ہمدردی کس کو ملی. نمبر 2, کس میں اتنی حیثیت اور طاقت اور ابیلٹی ہے کہ وہ اس تصویر کو لیک کروا سکے یا کر سکے. نمبر 3, یہ تصویریں لیک کرنے کی اور ویڈیوز باہر نکالنے کی اور جے آئی ٹی کی خبریں باہر دینے کی روایت کس حکومت کے ادوار میں ہے. یہ 3 انہوں نے سوال اٹھائے. بریک لیتے ہیں, واپس آگے آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. 3 نقطے اعتزاز احسن صاحب نے اٹھایا. نمبر 1, فائدہ کس کو ہوا حسین نواز کی تصویر لیک ہونے کا. نمبر 2, حسین نواز کی تصویر لیک کرنے کی طاقت, ابیلٹی یا اختیار کس کے پاس تھا. نمبر 3, یہ روایت کس سیاسی جماعت کی ہے کہ وہ اس طرح کی تصویریں یا ویڈیوز یا جے آئی ٹی کے اندر کی چیزیں باہر لیک کروا دیتی ہے. جی شیلا رضا صاحبہ. اتفاق سے تینوں سوالوں کا جواب ہے پی ایم ایل این, اور ظاہر ہے کہ آپ تو یہی کہیں گے آج کے اخبارات یہ پرچہ آسان تھا شیلا صاحبہ, یہ پرچہ آسان, یہ لکھا بھی انہوں نے خود اور جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں. دیکھیں آج کا بھی اگر اخبار دیکھیں چلیں یہی روایت رہے, ایسے ہی ہوا کریں, ہمارے ٹاک شوز ہستے مسکراتے. آج کا بھی اگر اخبار دیکھیں تو آپ اس میں یہی ہے کہ بیچارے حسین نواز کو ایسے بٹھا رکھا ہے, یہ وہ. حالانکہ اب تاریخ اتنی پرانی بھی نہیں ہے, اور نواز شریف اس وقت ظاہر ہے کہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے, اور جب بی بی صاحبہ جو تھیں وہ بچوں کی پہلے, بلکہ میں یہ کہوں کہ اس وقت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب جسٹس مشتاق جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بالوں سے مونچھو اپنے جوتے کے تسمے بناؤں گا, اور انوار الحق کیا کہتا تھا, اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ ضیاء الحق کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. یا پھر بعد کا اگر میں زمانہ یاد کروں تو بی بی صاحبہ کس طرح اپنے بچوں کو لے کے, ایک کی انگلی پکڑ کے ایک کو گود میں لے کے اینٹوں پہ بیٹھا کرتی تھی باہر 4-4 گھنٹے. اب تو کوئی جے آئی ٹی کے ممبرز کو فون بھی نہیں کر رہا, لیکن یہ باتیں کرنا کہ واٹس ایپ کال, اور یہ جو جسٹس قیوم کو رات بھر کیا جاتا تھا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو وہ بڑی چیزیں تھیں جو پوری دنیا نے دیکھی, جو سب مانتے ہیں, جھٹلا نہیں سکتے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ آرام سے جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تو کیس ڈائریکٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لڑا گیا تھا, جو اس میں لوور کورٹ میں تو لڑا بھی نہیں گیا تھا, ایک اپیل تو یہیں کٹ گئی تھی.
تو یہ ساری باتیں اب آپ بہت اچھی جگہ ہے اس عدلیہ کے ہاتھ میں جس کو آپ نے آزاد کرایا, آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے کی کوشش, تو اب اس میں ایسی کیا بات ہے. تو فائدہ آپ ہی کو مل رہا ہے کہ آپ نے فوٹو کس کیا, اور جو ڈان لیکس کا جو معاملہ ہے اس میں سب کہتے ہیں کہ کس طرح سے پھر ایک لفظ آیا سیٹلمنٹ, تو سیٹلمنٹ کے لیے بھی میں یہ کہہ دوں کہ جب بھی آپ کا سیٹلمنٹ ہوا ہے اس کو آپ نے خود ہی پھر بام پہ آپ نے لات ماری ہے. پرویز مشرف کے بھی باہر جانے سے پہلے آپ کے لوگ ان سے ملے تھے اور بڑے خوش تھے, اور جب وہ آئے تو اس سے پتا چلا کہ جی ایک نیا بندہ تیار کر کے بیجز خرید کے اسے انٹر کرانے کی کوشش کی گئی ہے یونیفارم دے کے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اپنا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, اس سے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے تو دو طرح کی بات ہے. دو طرح کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آیا, کیونکہ قطری خط کے علاوہ ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا, تو یہ کہیں کہ بھائی دیکھیں یہ تو پہلے ہی ایسا تھا, یا پھر یہ کہ ایک یہ بھی ہے کہ بھائی یہ سب نورا کشتی ہو سکتی ہے اور فیصلہ کچھ اور ہو, یہ بھی ان کے ذہن میں ہو. لوگ یہ سوچ رہے ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نورا کشتی ہو, کیونکہ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ عدالت بھی جو ہے اس کے پاس بڑا آرام سے ڈیسیشن کا ٹائم تھا اور وہ ڈیسیشن لے سکتی تھی کہ یہ قطری خط کچھ نہیں ہے, لیکن اس نے اس کو پرولونگ کیا, اور اب یہاں سے بھی ریکمنڈیشنز ہی آئیں گی, فیصلہ تو نہیں آئے گا, تو پھر بھی ایک کرمنل کیس بنے گا اور آگے جائے گا کسی عدالت میں. چلیں میں اب مجھے مصدق ملک صاحب دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, اگر آپ ان کے ریلیونٹ جواب آپ دے دیں تو ذرا تھوڑا آسان ہو جائے گا معاملہ. ایک تو سر یہ جو کیمرہ ہے, کوشش کروں گا, یہ جو کیمرہ ہے جس کے مانیٹر سے یہ فوٹو کھینچی گئی ہے, یہ کیمرہ کس کی ملکیت ہے؟ جے آئی ٹی کی ملکیت ہے, جے آئی ٹی نے لگایا ہے, یا جوڈیشل اکیڈمی کی ملکیت ہے, جوڈیشل اکیڈمی کی انٹرنل سیکیورٹی نے لگایا ہے, یا وزارت داخلہ کے انڈر کام کرنے والے کسی ادارے کی ملکیت ہے جو وہاں پہ سیکیورٹی کو انشور کر رہا ہے سرکاری عمارت میں؟ یہ اس کا جی مجھے جواب معلوم نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات کی مطابقت سے اس کے تمام جو معاملات ہیں, یہ جو اکیڈمی ہے وہ عدلیہ کے پاس ہیں, تو صرف اس کی جو بیرونی سیکیورٹی ہے, جو باہر کی پولیس ہے اور جو باہر کی سیکیورٹی ہے وہ پولیس کے پاس ہے. سر اندر کی سیکیورٹی کون سی ہے؟ تمام معاملات اس کی تمام ایڈمنسٹریشن, نہیں میں سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہا, تمام ایڈمنسٹریٹو, کون سا کمرہ, کون سی کرسی, کس جگہ پہ, میرا خیال ہے کہ جن کی اندر ایڈمنسٹریشن ہے انہی نے لگایا ہے. تو یا جے آئی ٹی نے لگایا ہوگا یا بیسیکلی ریکارڈنگ کے لیے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ یہ ذکر کیا ہمارے وکیل نے کہ اللیگل ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ یا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جے آئی ٹی سے پوچھ لیں کہ انہوں نے طارق شفیع صاحب کو انٹیمیڈیٹ کر کے یہ کہا ہے کہ اپنا واپس لو جو تم نے, تو سر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتا دیں کہ یہ کس کے فلیٹس ہیں. یہ نہیں تو اور ذکر کیا, میں معافی چاہتا ہوں, اور یہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ وہ ریکارڈنگ منگوا لیں جو یہ وہاں پہ کر رہے ہیں. تو اگر وہ ریکارڈنگ جے آئی ٹی کر رہی ہے تو یا تو وہ ایڈمنسٹریشن وہاں کی اس نے کیمراز لگائے ہیں اور یا جے آئی ٹی نے لگائے ہیں. میرے پاس اس سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے اس کو. شفقت محمود صاحب, یہ ابھی بھی یعنی گورنمنٹ ہے, وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان ہیں, وزارت اس میں انوالو ہے, اگر ابھی بھی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ لگائے ہوں گے, لیکن وزارت خارجہ نے تو, یا ہمارا آئیڈیا ہے, داخلہ نے اپنا بیان دے دیا ہے, انہوں نے کہا ہمارے نہیں ہے, وہ یہ جو میں نے دیا کہ باہر کی سیکیورٹی ہمارے پاس ہے اور اندر کا کوئی ایڈمنسٹریٹو, لیکن یو شوڈ نو کہ سر وہ کس کے ہیں, کون سی سیکیورٹی ایجنسی ہے جو وہاں کام کر رہی ہے. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ وزارت داخلہ جو ریلیونٹ منسٹری ہے وہ بیان دے چکی ہے باقاعدہ, اور آپ کو یہ معلوم ہے, آپ کے پاس وہ بیان آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا کانٹریکٹ دیا ہوگا نا سر سیکیورٹی کا انٹرنل, نہیں صرف بیرونی سیکیورٹی ہمارے پاس ہے. یہ ایک انٹیلیجنس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے عمران, اس کا نام ہوتا ہے نیڈ ٹو نو بیسس. ڈاکٹر مصدق صاحب اچھے آدمی ہیں لیکن ساری چیزیں ان کو نہیں بتایا جاتا. لیکن جے آئی ٹی کے بہت سے معاملات کسی کو بھی معلوم نہیں ہیں. سر وہ جے آئی ٹی کے معاملات الگ ہیں, یہ کیمرہ کس کا تھا؟ ابھی ڈاکٹر صاحب ایک چیز کہہ رہے تھے پہلے کہ جی فلاں چیز کا کس کو فائدہ ہوا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تصویر ریلیز کی گئی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں بہت ہی مظلوم بن کے, کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی, کس کا؟ تو وہ تو جو اپنی آرگیومنٹ دے رہے تھے اسی آرگیومنٹ پہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جو مظلوم بنانے کی پوری کوشش ہے. اور پہلے بھی خبریں آئیں کہ 7 گھنٹے ہوا, بھائی کرمنل انویسٹیگیشن ہے, کرمنل انویسٹیگیشن کے لیے 60 دن کا ٹائم ہے. ان 60 دنوں میں اتنا ڈسٹنس جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے, تو اگر لمبی انٹیروگیشن ہوتی ہے تو میں انٹیروگیشن کا لفظ استعمال کروں گا, کیونکہ یہ کوئی ٹی پارٹی نہیں ہے جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا.
نہیں تو ڈاکٹر عاصم کی انٹروگیشن سے لمبی ہے سر کیا یہ انٹروگیشن؟ لیکن آپ کو مجھے بھی تھوڑا موقع دینا پڑے گا اس سوال کا جواب دینے سے، کیونکہ یہ آپ کا سوال نہیں ساری تھا۔ کوشش ہے کہ جناب یہ وکٹم ہیں، وہ بیچارے وکٹم ہیں، ان کو کتنا برا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ابھی آپ کو شہلا صاحبہ نے کہا محترمہ بچوں کے ساتھ اینٹوں میں بیٹھتی تھی۔ میں نے 90s میں جب میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا، جب ہم اپوزیشن میں تھے، مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے سابقہ وزیر اعظم تھیں کہ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ دی جاتی تھی اور کس طریقے سے، تو اور اس وقت نواز شریف صاحب کی ہی اتفاق سے حکومت تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنا بھی زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے موقع دیجیے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ میں مصدق ملک صاحب آپ ہی کے آگے سوال رکھتا ہوں، ایک بریک لے لیتا ہوں، بتاؤں آپ ہی جواب دیں، شیلا رضا صاحب کو بعد میں موقع دیں گے۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر نکال کے گرفتار کیا جاتا ہے، آصف علی زرداری کی زبان کاٹی جاتی ہے اسی ملک میں روزانہ عام آدمی جب گرفتار ہوتا ہے اللہ دیتا تو اس کی تفتیش اس چوک سے شروع ہوتی ہے جہاں سے اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اور تھانے پہنچتے پہنچتے اس کی تفتیش مکمل ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ اگر ایک آدمی کسی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی صرف ایک تصویر ریلیز ہو گئی ہے تو سر وزراء پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ تضحیک ہو گئی، یعنی عزت اس ملک میں صرف آپ کی قیادت اور ان کے خاندان کی اور کسی کی نہیں ہے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک۔ جی آپ مصدق ملک صاحب جواب دینا چاہتے، جواب ضرور دیجئے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ کیا ایک عام آدمی کی پاکستان میں وہی عزت ہے کہ اس کو جب جوتے پڑیں یا مار پڑے یا اس کی تضحیک ہو تو وزیر اعظم یا ان کے وزراء اسی طرح اسپیشل پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ یہ اس آدمی کے خاندان کی تضحیک ہو رہی ہے؟ کیا حسین نواز کو ایک عام آدمی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک تصویر پہ سر آپ نے شور مچا دی۔ دیکھیے آپ کی جو ظلم لوگوں کے اوپر ہوتا ہے تفتیش کے دوران، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان پہ جبر کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی ایسی بڑے ہمارے سیاسی رہنما بھی جو ہیں تشدد کر کے ان سے بیانات بھی لکھائے گئے ہیں، آپ نے بتایا زبان بھی کاٹی ہے زرداری صاحب کی، یہ تمام معاملات ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تفتیش کوئی عام تفتیش نہیں ہے، یہ کوئی تھانے دار موجود تھانے دار نہیں کر رہا ہے اس کی تفتیش، یہ تفتیش جو ہے یہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ کر رہا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے بینچ کے زیر نگرانی یہ تفتیش ہونی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آنے والے وقت کے لیے ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ تفتیش جو ہے وہ ماورائے آئین، ماورائے قانون اور ماورائے دستور ہو سکتی۔ میں بتا ماورائے آئین، ماورائے قانون اور ماورائے دستور چیزوں کا کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ذرا سن لیجئے میری بات۔ جس وقت طارق شفیع صاحب کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ تم اپنا ایفیڈیوٹ واپس لے لو ورنہ تمہیں 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں گے، اور یہ کہا کہ تم تو پرائم منسٹر تو بچ جائے گا لیکن تمہیں نہیں بچنے دیں گے، تمہیں 10 یا 16 سال کے لیے جیل ڈال دیں گے، تو یہ کون سا قانون ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے؟ سر کبھی آپ نے نیب کی انویسٹیگیشن دیکھی ہے؟ سامنے کاغذ رکھا گیا، اب میری گفتگو اب سن لیجئے نا، مجھے ایک سیکنڈ دیجئے۔ جس وقت سعید صاحب کے سامنے کاغذ رکھا گیا اور ان کو بولا کہ پرائم منسٹر کے خلاف بیان لکھو یہاں پہ، تو یہ کیا انویسٹیگیشن کا طریقہ تھا؟ وہ کوئی سوالات پوچھ رہے تھے؟ اگر یہ طریقہ کار ہے اور یہ طریقہ کار جو ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت کی زیر نگرانی جو ہو رہی ہے انویسٹیگیشن اس میں ہے، اگر آپ نے پی ٹی آئی کے جو افیلیشن کے لوگ ہیں اور جو پرانے پرویز مشرف صاحب کی افیلیشن کے لوگ ہیں، میں بلال رسول اور عامر عزیز صاحب کی بات کر رہا ہوں، ہم نے تب تک ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی ایسوسیشن کی، وہ ظاہر نہیں ہوا۔ جب عدالت نے کہا کہ غیر جانبدار رہیں گے تو پھر آپ کو عدالت پر ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ واٹس ایپ کے متعلق تو سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا۔ یہ سوالات ہم نے تو نہیں اٹھائے ہیں، یہ تو آپ ہی کے صحافیوں نے اٹھائے ہیں اور عدالت نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس تصویر کو جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں، اس کو شیلا رضا صاحب آپ کاؤنٹر کرنا چاہیں تو وکٹم تو آپ ہی رہے ہیں پہلے، میرے خیال میں ان کو بھی دے دیجیے گا۔ جی شیلا رضا صاحب دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی کوئی پھتو گاما اور ماجھا نہیں تھی، میں ماسٹرز کر رہی تھی کراچی یونیورسٹی سے، اور جب ڈی ایس پی کے سامنے میں پیش ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو تو یہ اقرار کر لو، ہم تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا دیں گے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے کہ تم جو ہے وہ میر مرتضیٰ سے اتنی دفعہ ملی ہو اور تمہارے پاس یہی اسلحہ تھا، تمہیں یہ چلانا آتا ہے،
تو تفتیش میں اس طرح ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تفتیش ہے، یہ JIT ہے. آپ نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. صاحبہ نے خود ہی جواب دے دیا. ایک منٹ میری بات پوری ہو جائے، ایک منٹ میری بات پوری ہو جائے، میری بات پوری ہو جائے. آپ نے ایک منٹ، ایک معاملے پہ آپ نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو مختلف طریقے ہوتے ہیں. پھر مجھ سے کہا جاتا ہے تم اس کو اقرار کر لو، تمہارے ادھر جو 2-4 لوگ اور تمہارے ساتھ بند ہیں انہوں نے تو اقرار کر لیا. اور میرا بھائی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، آج بھی وہ پروفیسر ہے، اس کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے جو جو تمہاری بہن نے کیا ہے وہ بتا دو. تو آپ کی ہدایات بھی دیکھ رہے ہیں شفقت صاحب، میرے پاس چند سیکنڈ باقی ہیں، اس کو کنکلوڈ کریں سر. پی ایم ایل این کو ایک منٹ پلیز، میں ایک منٹ ایک میرا بات خیال ہے شیلا صاحب، اگر یہ شیلا صاحبہ کے جواب کے اندر ہی تمام جواب ہیں آپ کے. میں ایک بات اور کہنا چاہ رہی ہوں، بس ایک بات میں پلیز میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، پلیز مجھے اجازت دے دیں. چلیں، یہ سب تھانے دار تک بات ہوئی. یہ جو ججز کو آرڈر کیا ہوا تھا کہ اس کی بیل نہیں ہونی چاہیے اور 6 بیل اپلیکیشن میری ریجیکٹ ہوئی اور پبلک پروسیکیوٹر آتا نہیں تھا، یہ کس کا آرڈر تھا؟ شفقت صاحب فائنل سینٹینس، وقت ختم ہو گیا. چلیں، یہ تو افسوس ہوا سن کے جو آپ کے ساتھ ہوا، لیکن یہ جو کہانی جناب مصدق صاحب فرما رہے ہیں یہ تو نون لیگ کی کہانی ہے نا. وہ یہ جو JIT کی کہانی تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے یہ کیا انہوں نے اقرار کیا اس بات کا، عدالت میں جمع کروایا گیا ہے اور ان کو کہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جمع. ٹھیک ہے جی، میرے پاس وقت ختم ہو گیا. لیکن اگر JIT سوال جواب کر رہی ہے تو وہ قانونی نقطے بھی سامنے رکھے گی کہ آپ کے اس جواب کے بدلے میں آپ کو اتنی سزا بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ دماغ سے کھیلنا ہوتا ہے تفتیش کرنے والے افسران نے. ان کو بعض اوقات دباؤ بھی بنانا ہوتا ہے، بعض اوقات ریلیکس بھی کرنا ہوتا ہے. وہ تفتیش کرنے والے جانے کی تفتیش کیسے ہوتی ہے، لیکن حکمران خاندان کو شاید اس کا پہلی دفعہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو مشکل لگ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.